अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिस पर बहुत कुछ कहा गया है लेकिन शायद पूरी तरह समझा नहीं गया। जी, यानी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियां और उनके पीछे की हिकमतें। बिल्कुल, हमारे पास एक तफसीली वीडियो का मतन है और आज हमारा मकसद सिर्फ वाकयात दोहराना नहीं बल्कि उनके पीछे जो समाजी, सियासी और इंसानी पहलू हैं उनको समझना है। और ये बहुत अहम है क्योंकि अगर इन शादियों को उनके असल सियाको सबाक से हटाकर देखा जाए तो अक्सर गलत फहमियां पैदा होती हैं। सही, तो हम हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से शुरू करेंगे और फिर तरतीबवार आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, हर निकाह की अपनी एक अलग कहानी है, एक अपना मकसद है। तो आइए हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से आगाज करते हैं। क्या ही गैर मामूली शख्सियत थी। जी, एक कामयाब ताजरा, आली नसब, और उनकी पाकीज़गी का आलम ये था कि जमाना जाहिलियत में भी लोग उन्हें ताहिरा कहते थे। ताहिरा यानी पाक दामन, ये खुद में ही एक बहुत बड़ा एजाज है ना? बिल्कुल, और देखें, यही किरदार की बुलंदी थी जिसने उन्हें पैगंबर अकरम की तरफ मुतवज्जा किया। अच्छा जी, जब उन्होंने आपकी ईमानदारी और सच्चाई के किस्से सुने तो उन्होंने एक कारोबारी पेशकश की। वो तिजारती सामान शाम ले जाने वाली। जी हाँ, और वादा किया कि वो दूसरों से ज्यादा मुनाफा देंगी। ये एक ज़हीन ताजरा का कदम था जो बेहतरीन शख्स को अपने काम के लिए चुन रही थी। और इस सफर में उनके गुलाम मैसरा भी साथ थे। ये किरदार बहुत अहम हो जाता है। बहुत अहम, क्योंकि मैसरा ने सफर में जो कुछ देखा वो आम तिजारती मामलात से बहुत मुख्तलिफ था। मतलब उन्होंने कुछ गैर मामूली चीजें नोट की। जी, कुछ ऐसी आदात, कुछ ऐसी निशानियां जिन्होंने उन्हें हैरान कर दिया। और जब मैसरा ने वापस आकर ये सब हजरत खदीजा को बताया तो बात सिर्फ कारोबार से आगे बढ़ गई। बिल्कुल, वो अपने आलम चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास गईं। वो तौरात और इंजील के आलिम थे और पुरानी पेशगोइयों को समझते थे। जी, तो जब वर्का ने ये निशानियां सुनी वो फौरन पहचान गए और कहा कि अगर ये सच है तो मोहम्मद इस उम्मत के नबी हैं। ये तो एक फैसलाकुन लम्हा था। यकीनन, और इसी यकीन के बाद हजरत खदीजा ने खुद निकाह का पैगाम भिजवाया। हालांकि वो उम्र में 15 बरस बड़ी थीं और बेवा भी थीं। जी, और ये रिश्ता 25 साल तक कायम रहा, एक मुकम्मल शराकतदारी। इनकी मोहब्बत की गहराई का अंदाजा इस बात से होता है कि उनके विसाल के बरसों बाद भी आप उन्हें याद करते थे। बहुत ज्यादा। जब भी घर में बकरी ज़बा होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि इसका गोश्त खदीजा की सहेलियों को भेज दो। और हजरत आयशा के एक बार कहने पर आपने फरमाया था, मुझे अल्लाह की तरफ से खदीजा की मोहब्बत अता की गई है। बिल्कुल, और ये भी याद रखने की बात है कि इन 25 सालों में आपने कोई दूसरी शादी नहीं की। जी, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत थी। सबसे पहले ईमान लाईं, अपना सारा माल कुर्बान कर दिया। उसी साल अबू तालिब का भी, तो आपने इस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल करार दिया। आपकी जिंदगी के 2 सबसे बड़े सहारे एक साथ खत्म हो गए थे। हजरत खदीजा के विसाल के बाद एक खला पैदा हो गया। आप बहुत गमगीन रहने लगे। जी, और यहीं पर खौला बिन्त हकीम ने आपको दूसरी शादी का मशवरा दिया, जिसकी वजूहात अमली भी थीं। घर और बच्चों की देखभाल का मामला। बिल्कुल, और उन्होंने 2 नाम पेश किए, एक कवारी यानी हजरत अबू बकर की बेटी हजरत आयशा, और दूसरी एक बेवा हजरत सौदा बिन जमा। जी, जो हबशा से वापस आई थीं। आपने दोनों जगह पैगाम भेजने का फरमाया। पहले हजरत सौदा की बात करते हैं। उनकी उम्र भी तकरीबन 50 बरस थी। जी हाँ। उन्होंने फौरन रिश्ता कबूल कर लिया और घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। बाद में उन्होंने अपनी बारी का दिन भी खुशी से हजरत आयशा को दे दिया था। अच्छा। दूसरी तरफ हजरत आयशा का मामला थोड़ा पेचीदा था। जी, क्योंकि हजरत अबू बकर पहले ही मुतैम बिन अदी से वादा कर चुके थे अपने बेटे जुबैर के लिए। ये हजरत अबू बकर के किरदार को भी दिखाता है कि वो खुद मुतैम के घर गए वादे की पासदारी के लिए, लेकिन वहां मुतैम की बीवी ने इनकार कर दिया। उन्हें डर था कि उनका बेटा अपना दीन छोड़ देगा। जी, और इस तरह हजरत अबू बकर अपने वादे से आजाद हो गए। और फिर ये निकाह हुआ। निकाह के वक्त हजरत आयशा की उम्र 6 साल और रुखसती 9 बरस की उम्र में हुई। जी, मदीना हिजरत के बाद। और ये निकाह मुस्तकबिल के लिए उम्मत की तालीम का एक इंतजाम था। आप उन्हें हमेरा कहकर पुकारते थे, और वो हदीस भी है कि आयशा की फजीलत बाकी औरतों पर ऐसी है जैसे सरीद की।
فضیلت باقی کھانوں پر، لیکن یہ صرف ذاتی محبت نہیں تھی، اللہ نے انہیں غیر معمولی حافظہ اور ذہانت عطا کی تھی۔ انہوں نے 2210 احادیث روایت کی۔ جی، آپ کے وصال کے وقت ان کی عمر صرف 18 برس تھی، اور وہ اس کے بعد 48 سال تک امت کے لیے علم کا مرکز بنی رہیں۔ بڑے بڑے صحابہ ان سے رہنمائی لیتے تھے۔ بالکل، یہ نکاح دراصل امت کی تعلیم و تربیت کا ایک الہی انتظام تھا۔ تو حضرت عائشہ سے نکاح کے بعد کچھ نکاح ایسے ہوئے جہاں سماجی ذمہ داریوں کا پہلو زیادہ نمایاں ہے۔ جی، اس سلسلے کی پہلی کڑی حضرت حفصہ ہیں، حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی۔ ان کے شوہر جنگ میں شہید ہو گئے تھے اور وہ کم عمر میں بیوہ ہو گئیں۔ اور حضرت عمر اپنی بیٹی کے لیے بہت فکر مند تھے۔ انہوں نے پہلے حضرت عثمان اور پھر حضرت ابو بکر سے درخواست کی، لیکن دونوں کی خاموشی نے انہیں بہت رنجیدہ کر دیا۔ یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے، خاص کر حضرت ابو بکر کی طرف سے۔ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ حضرت ابو بکر کو شاید پیغمبر اکرم کے ارادے کا کچھ علم تھا، اور وہ اس راز کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اچھا، تو یہ وفاداری کی علامت تھی؟ بالکل، اور جب کچھ دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پیغام بھیجا تو حضرت عمر کی ساری پریشانی خوشی میں بدل گئیں۔ اور وہ واقعہ بھی تو ہے کہ آپ نے انہیں طلاق دی، لیکن حضرت جبرائیل نے آ کر رجوع کرنے کا حکم پہنچایا۔ جی، اور فرمایا کہ وہ کثرت سے روزے رکھنے والی اور عبادت کرنے والی ہیں، اور جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ۔ جی، 5ویں زوجہ، وہ ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کہلاتی تھیں۔ ان کے شوہر بھی غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ آپ نے ان سے نکاح کیا، لیکن شادی کے صرف 2 یا 3 ماہ بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ جی، اور پھر 6ٹھی زوجہ حضرت ام سلمہ، ان کا واقعہ مجھے ہمیشہ بہت متاثر کرتا ہے۔ میرا بھی پسندیدہ ہے۔ ایک بیوہ خاتون جس کے چھوٹے بچے ہیں، جی اور وہ آپ کے پیغام کے جواب میں اپنے خدشات پیش کر رہی ہیں۔ جی، انہوں نے 3 عذر پیش کیے: میری عمر زیادہ ہے، میرے یتیم بچے ہیں، اور میں بہت غیرت مند ہوں۔ اور آپ کا جواب سنیے۔ فرمایا، عمر میں تم سے زیادہ ہوں، تمہارے بچے اللہ اور اس کے رسول کے بچے ہیں، اور میں دعا کروں گا کہ اللہ تمہاری غیرت کو ختم کر دے۔ اور اس جواب نے انہیں مکمل مطمئن کر دیا۔ یہ بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اب ہم ایک ایسے نکاح پر آتے ہیں جس نے عرب معاشرے کی ایک بہت پرانی رسم کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ حضرت زینب بنت جاش کا نکاح۔ وہ آپ کی پھوپھی ذات بہن تھی، اور ان کی پہلی شادی آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ سے ہوئی تھی۔ جی، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس معاشرے میں منہ بولا بیٹا بالکل حقیقی بیٹے جیسا درجہ رکھتا تھا۔ اس شادی کا مقصد بھی طبقاتی فرق کو مٹانا تھا نا، ایک آزاد کردہ غلام کا نکاح ایک اعلیٰ نسب والی خاتون سے۔ بالکل، لیکن دونوں کے مزاج میں فرق کی وجہ سے یہ شادی کامیاب نہ ہو سکی۔ اور حضرت زید بار بار طلاق کی اجازت مانگتے تھے، لیکن آپ انہیں صبر کا مشورہ دیتے۔ جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ایک اور بڑی رسم کو توڑنا چاہتے تھے کہ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے نکاح حرام سمجھا جاتا تھا۔ اور آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کیسا ہوگا۔ جی، یہ ایک بہت بڑی سماجی قربانی تھی۔ اس رسم کو توڑنے کے لیے پیغمبر کے اپنے عمل کے علاوہ کوئی اور چیز کارگر نہیں ہو سکتی تھی۔ اور جب حضرت زید نے طلاق دے دی تو اللہ نے قرآن میں آیات نازل فرما کر آسمانوں پر یہ نکاح طے کر دیا۔ اسی لیے آپ بغیر کسی رسمی پیغام کے سیدھا حضرت زینب کے گھر تشریف لے گئے، کیونکہ اب وہ اللہ کے حکم سے آپ کی بیوی تھیں۔ حضرت زینب اس پر فخر بھی کرتی تھی۔ جی، کہتی تھیں کہ باقی سب کے نکاح زمین پر ہوئے، میرا نکاح اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر پڑھایا۔ اور ان کی سخاوت کا بھی وہ خوبصورت واقعہ ہے، سب سے لمبے ہاتھ والی حدیث۔ جی، آپ نے فرمایا تھا، مجھ سے سب سے پہلے وہ ملے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں۔ اور سب سے پہلے حضرت زینب کا انکار ہوا۔ تب سمجھ آیا کہ لمبے ہاتھوں سے مراد سخاوت تھی۔ بالکل، وہ اپنے ہاتھ سے کام کر کے کماتی تھی اور سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھی۔ اچھا، تو ابھی تک ہم نے ذاتی محبت، علمی تربیت اور سماجی اصلاح پر مبنی نکاح دیکھے۔ اب کچھ ایسے نکاحوں کی بات کرتے ہیں جو سیاسی حکمت عملی کی بہترین مثالیں ہیں۔ جی، اس میں سب سے پہلے حضرت جویریہ کا نام آتا ہے۔ قبیلہ بنی مستلق کے سردار کی بیٹی جو جنگ میں قید ہو کر آئیں۔ جی، وہ ایک صحابی حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں اور اپنی آزادی کے لیے مدد مانگنے آپ کے پاس حاضر ہوئیں۔ اور آپ نے انہیں ایک ایسی پیشکش کی جس نے تاریخ بدل دی۔ بالکل،
آپ نے فرمایا میں تمہاری طرف سے رقم ادا کر دیتا ہوں، تمہیں آزاد کرتا ہوں اور تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ اب ذرا اس ایک فیصلے کا اثر دیکھیں۔ جیسے ہی صحابہ کو پتا چلا، انہوں نے بنی مستلق کے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ یہ کہہ کر کہ یہ اب رسول اللہ کے سسرالی رشتہ دار ہو گئے ہیں۔ جی، اس ایک نکاح نے ایک جنگجو دشمن قبیلے کو ہمیشہ کے لیے دوست بنا دیا۔ یہ اعلیٰ ترین حکمت عملی تھی۔ ایسی ہی ایک مثال حضرت ام حبیبہ کی ہے، اس وقت کے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کی بیٹی۔ جی، وہ حبشہ میں اکیلی اور بے سہارا رہ گئی تھیں جب ان کے شوہر نے اسلام چھوڑ دیا۔ اور آپ نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھ کر ان سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ نجاشی نے خود نکاح پڑھایا اور آپ کی طرف سے مہر بھی ادا کیا۔ یہ ان کی ثابت قدمی کا کتنا بڑا انعام تھا۔ اور پھر حضرت صفیہ بنت حی، ایک یہودی سردار کی بیٹی۔ جی، جن کا نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا تھا، وہ جنگ خیبر میں قید ہوئیں۔ آپ نے انہیں آزاد کیا اور اسی آزادی کو ان کا مہر قرار دے کر نکاح کر لیا۔ اور ذرا اس جواب کی خوبصورتی دیکھیں جو آپ نے انہیں سکھایا جب انہیں ان کے پس منظر کا تانا دیا گیا۔ اچھا، آپ نے فرمایا تم نے ان سے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ تم مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتی ہو؟ میرے والد ہارون ہیں، میرے چاچا موسیٰ ہیں اور میرے شوہر محمد ہیں۔ سبحان اللہ، اس ایک جملے نے ہر تانے کا دروازہ بند کر دیا۔ اور پھر آپ کا آخری نکاح حضرت میمونہ بنت حارث سے ہوا۔ جی، 11ویں اور آخری زوجہ۔ یہ نکاح عمرۃ القضاء کے موقع پر 7 ہجری میں ہوا۔ اس نکاح میں بھی کوئی خاص حکمت تھی؟ یقیناً یہ ایک طرح سے مصالحت کا پیغام تھا۔ حضرت میمونہ مکہ کے معزز قبیلے سے تھیں اور اس نکاح نے مکہ والوں کے دلوں کو نرم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اور ان کے ساتھ یہ عجیب اتفاق کہ ان کا انتقال بھی اسی مقام صرف پر ہوا جہاں ان کی رخصتی ہوئی تھی۔ جی، وہیں انہیں دفن کیا گیا۔ تو یہ وہ 11 ازواج مطہرات ہیں جنہیں قرآن نے امہات المؤمنین یعنی مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ جی، اور ان کے علاوہ ماخذ میں 3 باندیوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ بالکل۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کو اگر سمیٹا جائے تو یہ بات بالکل صاف ہے کہ ان نکاحوں کو کسی ایک پیمانے سے نہیں ناپا جا سکتا۔ ہر نکاح کے پیچھے ایک منفرد حکمت تھی، کہیں گہری محبت اور شراکت داری، کہیں علم کی منتقلی، کہیں بیواؤں کو سہارا دینا، کہیں فرسودہ سماجی رسومات کا خاتمہ اور کہیں دشمن قبیلوں کو دوست بنانا۔ بالکل۔ اور یہی آج کی گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے۔ تو سننے والوں کے لیے غور و فکر کا سوال یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی زندگی کے اتنے اہم پہلو کو جب ہم ان تمام متنوع سیاق و سباق میں دیکھتے ہیں تو یہ ہماری اس سوچ کو کس طرح چیلنج کرتا ہے جو اکثر چیزوں کو بہت سادہ اور یک طرفہ انداز میں دیکھنا چاہتی ہے۔